बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद बहुत अच्छे से गुजर चुकी है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी नेगेटिव किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ सियासी जो थरथराहट है और आइनी जो बहरान है वो अपनी जगह पर जूं का तूं बरकरार है। लेकिन आज मैं एक बड़ा ही मुख्तलिफ नौइयत का शो कर रही हूँ वंस अगेन, और ये वाला जो फॉर्मेट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मेट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करना। मैंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना है, अपने पसंदीदा फरमाइशी सवाल करने हैं, और जो लोग सितारों का हाल जानते हैं, फलकियात का हाल जानते हैं, टैरो कार्ड का हाल जानते हैं, वो अपने हिसाब किताब से मुझे उसका जवाब दे देंगे। ये जो शो है ये आप लोगों को बड़ा पसंद आता है और आप लोग बड़े इमोशनली इसके साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस को दूर रख के आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना कि अगर आपकी मर्ज़ी का जवाब इनके हिसाब किताब में नज़र नहीं आया। आपने इस शो को एक शो के तौर पर लेना है, एंजॉय करना है, क्योंकि अभी तक हम ईद की फेस्टिविटीज़ में हैं और ईद जाते जाते भी कुछ अपना अच्छा असर ही छोड़ के जाए। मेरे ख्याल से हम सबका यही मोटिव होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। लाहौर में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, घर वाले कोई हेल्प नहीं कर सक रहे, तो अगर ऊपर से कोई मदद आनी है तो वो इनके ज़रिए आ जाती है, लोग इनके पास जाते हैं। सादिया अरशद साहिबा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। अस्सलाम। गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़श्ता ईद आप बहुत प्यारी लग रही है, मतलब ये ईद का अभी तक नूर है जो अभी तक आया हुआ है आप पर। देख लिया, आपसे मिलने आना था ना आज, तो मैंने कहा चलो एक और तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आपसे मिलते। इट्स थैंक यू एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो ऑलवेज। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल आगा बहिश्ती साहब। इनके बगैर मेरा शो मुकम्मल नहीं होता। मतलब मुझे पता है आप लोग को पसंद भी बहुत आते हैं, आप लोग नाराज़गी का भी इजहार करते हैं, पर आपका जो इमोशनल कनेक्ट आगा बहिश्ती साहब के साथ होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मोहब्बतें हैं लोगों को आपसे। हैं आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और गुज़श्ता ईद आप और आप पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। आगा बहिश्ती साहब माहिर फलकियात है, वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और बाकी माशाल्लाह अभी आपको बताएंगे कि वो क्या क्या कारनामे कर सकते हैं जैसे जैसे मैं उनके सामने सवाल रखूंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट अगेन वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड, मतलब आलिया नज़ीर साहिबा, जिनको मेरे ख्याल से मैं मोर देन 10 ईयर्स से जानती हूँ, और पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली ऑल्सो मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ जो है वो कनेक्ट रहता है। इनकी प्रेडिक्शंस के एतबार से भी मेरा कोई भी शो इनके बगैर भी मुकम्मल नहीं होता। इनका तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। ये टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं और वाइब्स के ज़रिए अगले की वाइब बता देती हैं। ऐसे ही आलिया? ऐसे ही है। चलिए जी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आगाज़ कर लेती हूँ आगा बहिश्ती साहब आपसे। भाई क्या हाल क्या लग रहे हैं इमरान खान साहब के? इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आ चुके हैं, ज़मान पाक में कैद हुए बैठे हैं, ख़ुद साख्ता उनकी ये कैद है। वो ज़मान पाक से बाहर निकल के उनकी शोहरत का, उनकी जो हुकूमत का डंका दोबारा बजने वाला है कि नहीं बजने वाला? शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साह व फी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वैसे तो ऐसा है कि इमरान खान ज़मान पार्क में बैठकर पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, और मैं आपको ये बतला दूं, अगर आप इजाज़त दें तो इब्तिदा में ही देखने वालों को एक अच्छी खबर दूं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इमरान खान को। इमरान खान, आपको मुबारक हो। आने वाले इलेक्शन में अब चंद अरसे बाद आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, और मैं अपने दलाइल के साथ बात करूंगा। और दलाइल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का अदद मरीख का 1139 पर है, इमरान खान का अदद 1139 पर है, और फिर वज़ीर आज़म बनने वाला अदद है वो भी 1139 पर है। तो ये तीनों मुताबिकतें इमरान खान के हक़ में जाता है। पाकिस्तान का लकी नंबर भी 5 पर खड़ा है, इमरान खान के लकी नंबर भी 5 पर खड़ा है, और साथ साथ वज़ीर आज़म बनने के आदात भी 5 पर खड़ा है। अल्लाह जानता है कि एक इल्मी राय है, इल्मी राय इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक़ पे जा रहा है। बुलंदी का सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला इमरान खान से शायद बहुत ज़्यादा खुश है। उसके लिए जितने अच्छे सितारे थे वो ज़रूर उसके जायचे में डाला है। अलबत्ता साथ साथ ख़तरात, मसाइल की निशानदही दो रास्तों से मौजूद है, अभी भी मौजूद है। एक तो ख़तरा का सितारा, उनके जान के लिए कुछ मसाइल की निशानदही हो रही है, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देना होगा। और दूसरा कुछ कोर्ट्स हैं
یعنی کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی گڑبڑ ہونے کے امکان موجود ہے. یہ دو پہلو کی نشاندہی ضرور ہے، یہ بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. عمران خان اس سے بھی نکلے گا. اور آپ کی اجازت سے بنش، میرے شو، آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے. میں عمران خان کو پاکستان کا اگلے وزیر اعظم ہونے کی پیشگی آپ کے نیو چینل سے پیشن گوئی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان آپ کو مبارک ہو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ہو. واہ آغا بہشتی صاحب، آپ نے تو پاکستان کے لوگوں کو، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ان کو تو آپ نے عید کا تحفہ دیر سے دیا پر دے دیا. یہ بہت بڑی خبر آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے. لیکن انتخابات ہونے کب ہیں سعدیہ ارشد صاحبہ؟ سب سے پہلے تو یہ جو جس انتخاب کے نتیجے میں ہمہ حکومت کا عمران خان صاحب کے سر پہ بیٹھنا ہے، وہ انتخاب کب ہونے ہیں؟ اور کیا آپ کو بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ بنش. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو پہ پھر سے مجھے انوائٹ کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کے شو پہ آئی تھی، میں پہلے تو اس کو تھوڑا سا ذرا کہتے ہیں ریوائنڈ پہ لے کر جاؤں، آپ سے بات کروں. جس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ ایک عید شو تھا، تو تب میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی موقف پہ تھے کہ جی عمران خان نیکسٹ ٹائم وزیر اعظم نہیں آئیں گے. اور میں تب بھی اسی موقف پہ تھی. ہاں جی، ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوئی تھی اور سارا کچھ. میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم آئیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرالوجی میں کیلکولیشنز کے حساب سے چلنا چاہیے. ابھی 20 اپریل کو یہ سورج گرہن لگا ہے، ٹھیک ہے، اور 21 تاریخ کو جو ہے جوپیٹر کی ٹرانزٹ ہوئی ہے، 22 کو مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج کیا ہوتا ہے. سورج بیسکلی ہوتا ہے بادشاہ کو کہتے ہیں. سورج اپنے آپ میں ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو کسی بھی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے یا ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ بیسکلی ان کے تخت ہلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پریزنٹ گورنمنٹ جتنے بھی، یہ نہیں کہ پاکستان میں، آپ ساری دنیا میں دیکھیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ گورن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہتے ہیں افراتفری آتی ہے. اور آپ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں گے، ملک میں دیکھیں گے، ایک افراتفری کا سما پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جوپیٹر 12 سال کے بعد دوبارہ سے ایریز میں، 12.5 سال کے بعد دوبارہ سے ایریز میں آیا ہے. تو یہ ہوتا ہے نئی شروعات کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، نئی شروعات ہوگی. ایریز میں آنا، ایریز کا لارڈ مارس میں تھوڑا سا اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں اسٹرالوجی کو، اب تو کافی لوگ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ایک نئی شروعات ہوگی. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیا سفر ہے. اب عمران خان کا اپنا جو ہم برتھ چارٹ دیکھتے ہیں، ان کا بھی جوپیٹر بائی دا وے ایریز میں ہی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک نئی شروعات ہے. وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی تو گورن کرنے کا بھی ٹائم ہے، نئی شروعات بھی ہے. یہ نئی شروعات اپریل سے ہو رہی ہے، اپریل سے شروع ہو گئی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جولائی کا ٹائم جو ہے وہ نسبتاً، ہاں جی. اب میں اس کو الیکشن کا دور کہوں، ان کی آنے کا دور کہوں، وہ کچھ بھی کہوں، لیکن مجھے کچھ جولائی سے اگست کا ٹائم جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہلچل مزید بڑھ سکتی ہے. کیونکہ ہم نے ایک پلانٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا، ڈفرینٹ پلانٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں سیٹرن، جوپیٹر، راہو، کیتو، یہ بڑے میجر پلانٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کیلکولیشنز نکالی جا سکتی ہیں. تو کچھ اپروکسیمیٹلی یہ ٹائم پیریڈ آتا ہوا دکھائی. تو آپ کو بھی عمران خان صاحب کا عروج نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، وہ ایک اسٹرگل کا ٹائم ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن سب سے بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تو بن رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سعدیہ ارشد اور آغا بہشتی اگری کر گئے ہیں. دونوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ان کا بڑا اچھا وقت چل رہا ہے. عالیہ نذیر صاحبہ، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ ہے کہ آپ کی ایک الگ رائے ہے؟ عمران خان صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کب ہوں گے پاکستان میں؟ تھینک یو بنیش. ایک تو بہت بہت بیلیٹڈ عید مبارک آپ کو اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو. جو آپ کا سوال ہے، میں ان دونوں کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، لیکن کچھ تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ. جب یہ سال شروع ہوا تھا، 2023 جب شروع ہوا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو سال ہے یہ ایک ڈسٹرکشن اور تبدیلی کا سال ہے. اس سال کا یہ کارڈ تھا، دا ٹاور. 16 ٹرمپ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس کا نمبر بھی 7 ہے، سال کا نمبر بھی 7 ہے. اور اگر آپ اس پر دیکھیں تو ایک عمارت ہے جس پہ بجلیاں گری ہیں اور یہ ٹوٹ رہی ہے. یہی ہمارا حال ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو بلاول نے کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. ویلکم ٹو پرانا پاکستان جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اس کو ڈیمولش کر کے نئے سرے سے یہ عمارت بنائی جائے. اب یہ سال جو ہے یہاں پہ جو شدید تبدیلیاں اور ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے پولیٹیکل لیول پر، وہ جون سے شروع ہو جائے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت جو ہے
اس کا ستارہ ہے ہی نہیں. یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا یہ حال ہے. 10 آف سورڈز ان کا کارڈ ہے. یہ کیوں ابھی تک سٹیبل ہے, یہ کیوں چل رہے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے, آئی ڈونٹ نو. بیکاز ان کے پاس کوئی ایسی سیمنٹنگ چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو, میں پلانٹری حساب سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں جیسے بھی آپ نے بات کی تھی میں ٹیرو کارڈ ریڈر تو ہوں لیکن بیس ہر چیز اسٹرالوجی پر کرتی ہے جی. تو ان کا جو ستارہ ہے وہ بہت 0 پوائنٹ پر ہے. لیکن ان کا روز آپ سمجھ لیں کہ جب میں اٹھتی ہوں تو میں بریکنگ نیوز میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہوا, گئی کہ نہیں گئی. میں اس حد تک کلوز ہوں. مجھے لگتا تھا کہ اپریل پاس نہیں ہو سکتا. اپریل میں جو یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے یا جو کچھ بھی ہے الیکشن کا سگنل بچ جائے گا. اپریل, مئی, جون, ان 3 مہینوں میں جولائی سے پہلے ہمیں الیکشن سے فارغ ہو جانا چاہیے اکارڈنگ ٹو کارڈز اینڈ اکارڈنگ ٹو پلانٹس, کیونکہ 3 جون سے پہلے آپ کے سامنے ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. یہ جو 20 اپریل کا سورج گرہن تھا اس کے بعد جو 14 دن بعد میرا خیال ہے 11-12 کو یہ لگ رہا ہے مئی کو چاند گرہن لگ رہا ہے. اس دورانیے میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان جو دورانیہ ہے اس دورانیے میں سب سچویشن کلیئر ہو جائے گی. الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی, چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا, بہت کچھ پتہ چل جائے گا. اور جہاں تک سوال تھا آ کون ہے, تو ایکسکیوز کیجیے گا بول نہیں سکتی, تو جو آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی آ رہی ہے. عمران کا اس بارے میں شور نہیں ہوں کیونکہ ان کی زندگی پر جتنے خطرات ہیں, جو حالات جس طرف لے کر جا رہے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن حکومت پی ٹی آئی کی آ رہی ہے. اچھا جی, اب یہ جو سیدھی بات بینر سلیم کے اندر یہ جو 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے نا, انہوں نے تو 3-0 سے فیصلہ سنا دیا ہے. 3-0 ہے پی ٹی آئی کا, جس میں عالیہ نذیر صاحبہ کو جو ہے عمران خان صاحب تو نہیں لیکن پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, لیکن سعدیہ اور آغا بہشتی دونوں کو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. تو آغا بہشتی صاحب, نواز شریف صاحب جو سعودیہ گئے ہوئے ہیں اپنے آخری عشرے کے لیے بھی عمرہ وغیرہ انہوں نے کیا, اس کا کوئی اثر نہیں آپ کو نظر آ رہا. نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف کی جو پاکستان آنے کی ستارے بالکل موجود ہے, اور اگلے مجھے لگتے 6 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا. اس کے لیے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ بالکل نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ آ سکتا ہے. پہلے تو کوئی ستارہ کوئی چیزیں رکاوٹ آتی تھی, ابھی میں اس کے ذائچے کو جب دیکھتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ بالکل نہیں ہے. تو میرے خیال سے اپنی ذاتی مرضی کے ساتھ شیر ہے اپنی جگہ پر اپنے نام کا, تو اپنی جگہ پر جو مناسب سمجھتا ہے شاید اسی طرح فیصلہ کر کے آئے گا. البتہ اس کے ستارے پاکستان آنے کی بالکل موجود ہے, کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ وہ مجھے بیمار نظر آتے ہیں, کسی قسم کا بالکل تندرست صحت مند تکڑا نظر آتا ہے, اور یقینی طور پر پاکستان اس کو آنا چاہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 مہینہ بہت اہم ہے. اس میں اس کے 4 ستارے سفر کے موجود ہیں, شاید ایک ستارہ پاکستان کی طرف بھی نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی مہینے میں کوئی اعلان ہونے والا ہے اس کی پاکستان آنے کی. جی اچھا, تو جو انتخاب ہے اس کا اعلان کب ہوگا؟ 2023 میں انتخاب کرا رہے ہیں, 2024 میں کرا رہے ہیں؟ اگر آپ شیر صاحب کو لا رہے ہیں بقول آپ کے کہ وہ شیر ہے لیکن حکومت عمران خان کو ملے گی, تو شیر تو پھر تبھی آئیں گے نا جب الیکشن ہو رہے ہوں گے. الیکشن کب ہے؟ 2023 میں جولائی میں الیکشن کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور موسم تبدیل ہو جائے گی, اور اکتوبر نومبر تک عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا. اور موجودہ حکومت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو عادات ہے وہ بالکل غائب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور مجھے کہیں نہ کہیں ان کا وجود بالکل اسمبلی سے بھی پاک صاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, میاں شہباز شریف اسمبلی میں نہیں پہنچے گا, اور یہ جو جتنے لوگ ہیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل ہار جائیں گے. مریم جو ہے وہ الیکشن ضرور لڑے گی, ہار جائے گی, اور البتہ اسپیشل سیٹ پہ یہ مریم جو ہے وہ مجھے اسمبلی میں نظر آتی ہے, اور اس وقت 3 لوگوں کا عادات مطابقت پر موجود ہے. جی مطلب اسپیشل سیٹ سے مطلب یہاں پہ آغا بہشتی صاحب کا ہے ریزرو سیٹ جن کو کہتے ہیں, سمجھ آ گئی ہے. آغا بہشتی صاحب آج تو مطلب آپ نے تو کمال کر دیا ہے, اتنی بریکنگ کے پھٹے چل رہے ہیں نا اس ٹائم پہ. مریم نواز الیکشن ہار جائیں گی, شہباز شریف صاحب اسمبلی میں نظر نہیں آ رہے, یعنی مریم نواز
جو ہے وہ ریزرو سیٹس پر آئیں گے اور الیکشن بھی. ویسے سعدیہ آج کیا ہو گیا ہے, مطلب آج سحری میں کچھ آپ نے خاص دعا کی تھی کہ جی کچھ اس طرح کے حالاتوں, مطلب تاک راتوں میں کچھ آپ نے خاص دعا کری تھی کہ آپ کے اور آغا بہشتی صاحب کے جو خیالات اور حساب ٹک ڈاٹ پہ, آپ بھی جولائی اگست کہہ رہے وہ بھی جولائی اگست کہہ رہے الیکشن کا. دیکھو بنش ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بھی شہباز اور مریم نواز ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بات تو صرف پلینٹس کی نا, ہمارا تو کوئی کسی خاص پارٹی کے ساتھ تو ایسا کوئی لنک اپ چیزیں نہیں ہوتی ہے, لیکن بات تو پلینٹس کی ہوتی ہے. ابھی جس طرح ایک عالیہ نے بڑی بات کہی تھی کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ابھی تک گورنمنٹ یہ جو اس کے ساتھ چل کیسے رہی ہے, کیونکہ پچھلے سال کے اکتوبر کے بعد سے ان کی ایک کمزور حالت پلانٹری وائز عوام ہے اس گورنمنٹ کا نظر وٹو, عوام پہ کچھ نکل رہا ہے نا سب کچھ. وہ اب آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ حالات چیزیں وہ ایک پریشر بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اتنی چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جاتی ہے ہر ایک کے لیے سچویشن. اور یہ اکتوبر سے ہی ایک ایسا جس کو پلانٹ سیٹرن کہتے ہیں, وہ نومبر اکتوبر سے ایک ایسی پوزیشن میں آیا ہوا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں فضا صاف ہوتی ہے, ہوا صاف ہوتی ہے. وہ پھر جیسے جیسے ایسے حالات بنتے ہیں تو یہ فضا اور جو ہوا ہے یہ مریم نواز اور شہباز شریف کو ہرا کر اور شہباز شریف کو پارلیمان سے نکال کر ایکچولی اپنے لیے خود پھر وہ لوگ اپنے لیے خود پرابلمس کھڑی کرتے ہیں اور چیزیں ایکسپوز ہوتی چلی جاتی ہے. یہ وقت ایسا بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹرن ایک ایسے نکشترہ میں جاتے ہیں کہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. اچھا اگر میں دوسرے طریقے سے اس کو لوں تو عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں ہوں گے, مریم نواز صاحبہ بھی پارلیمنٹ میں ہوں گی, شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. دیکھیے کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. میں ہر ایک چونکہ دیکھیے بہت سے, میں پہلے تو یہ بات کلیئر کر دوں کہ بہت سے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوتی ہے, فرینکلی اسپیکنگ نہیں ہوتی ہے. وہ جب ہمارے پاس یا کسی کے پاس جب بھی پرسنلی آتے ہیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کچھ اور بتاتے ہیں. جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ کمپلیٹلی ڈفرینٹ نکلتی ہے. ہاں جی, ایئر آف برتھ اسپیشلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جو میرے دیکھنے کا انداز ہے یا ہر ایک کا دیکھنے کا انداز برتھ چارٹس کو ایک ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کس کے اوپر ایک مشکل وقت ہے اور کس کے اوپر ایک آسانی کا وقت ہے. تو شہباز شریف کے اوپر مشکل وقت ہے. ہاں جی, اس کو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیٹرن ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ کے کرم کا پلانٹس ہوتا ہے. جس نے پہلے اچھے کرم کیے ہوتے ہیں اس کے لیے آسانی ہے, جس کے لیے پہلے برے کرم ہوتے ہیں اس کے لیے اسی طرح کا ابھی ایک رزلٹ کا ٹائم ہے. سو سمپل از دیٹ. آپ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ پبلک کی ایک پذیرائی ملے گی, پبلک سیٹرن پلانٹس آف پیپل, کامن پیپل, جس کے ساتھ پبلک ہوگی فرینکلی اسپیکنگ اسی کا وقت آئے گا, اسی کے لیے حالات اچھے بنیں گے. بلاول کو تھوڑی پبلک دلوا رہی ہیں ستاروں میں. دیکھیے ایک بڑا ایک سے کہتے ہیں منیمل قسم کے جو حالات ہوں گے ان کے لیے آئیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بالکل پکچر سے ہٹ جائیں گے, بالکل آئیں گے. اسی طرح سے مریم کے لیے بھی ہے, بالکل پکچر میں رہیں گی جتنے ایک پبلک ان کے ساتھ ہوگی. لیکن عمران خان کے ستارے بہتر لگ رہے ہیں. ہاں جی, چلیے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو عالیہ نذیر صاحبہ یہ مریم اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور بلاول کے حوالے سے آپ سے مجھے بات کرنی ہے. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے سعدیہ ارشد نے جوائن کیا ہوا ہے, مجھے عالیہ نذیر صاحبہ نے جوائن کیا ہوا ہے, مجھے آغا بہشتی صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے. عالیہ نذیر صاحبہ, شہباز شریف جو ہیں وہ پارلیمان میں نظر نہیں آ رہے ہیں, کیا سیاست میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے شہباز شریف کا اور نواز شریف صاحب کا یعنی مسلم لیگ نون کا مستقبل ہے. ابھی وہ وینش نہیں ہوئے, وہ ختم نہیں ہوئے. اپنی ان کی ایگزسٹنس بھی رہے گی, ان کی پریزنس بھی رہے گی, ان کی ایک آواز بھی رہے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وفاق اور صوبہ نہیں رہے گا لیکن پریزنس ان کی رہے گی. مریم بھی پنجاب نہیں رہے گا ان کے پاس. میاں نواز شریف کا بھی آپ نے سوال کیا تھا تو لگتا ایسے ہے نہیں, پنجاب ان کے پاس نہیں ہے, وفاق بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ایک اپوزیشن کی ایک اسٹرانگ وائس ضرور ہے. میں انہیں ایلیمنیٹ ہوتا نہیں دیکھ رہی, مجھے لگتا ہے وہ رہیں گے ون وے اور اندر, ان کا سروائیول ہے. اور جو مریم نواز بھی رہیں گی, ان کا ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں جب بھی میں آتی ہوں تو یہی بات ہوتی تھی آپ کے ساتھ کہ یہ جو ان کی وائس ہے نا, جو انہوں نے کیا ہے, بس یہی پلس مائنس ان کا فیوچر ہے. وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم آپ نے ڈائریکٹ بھی مجھ سے سوال کیے تھے, میں نے کہا تھا نہیں بن سکتی.
کہ یہیں پر رہیں گی نا, تھوڑا کم تھوڑا پیچھے, لیکن بالکل ختم ہو جانا, ہار جانا, اسکرین سے ختم ہو جانا, یہ مجھے نہیں نظر آتا. ان کی پریزنس ہے اور ایسی ہی ہے جیسے ابھی ہے, اور یہ ایسی ہی رہیں گی جیسے یہ ہے. یہی پلس مائنس کر لیجئے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ پاکستان آئیں گے جب الیکشن کال ہوگا, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. جب یہ گئے تھے, جب یہ پاکستان سے گئے تھے 10 دنوں کے لیے گئے تھے, تو اس وقت ہی میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی کے شو میں کہہ دیا تھا کہ اب یہ گئے ہیں اور اب یہ واپس آئیں گے الیکشن کی, جب الیکشن کال ہوں گے تب یہ آئیں گے, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. آپ کے حساب سے الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ اور بلاول کے پاس سندھ رہے گا. اوکے, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اپریل مئی جون میرے خیال میں ہے الیکشن کا مہینہ. چلو یہ بھی اور سارے الیکشن اکٹھے ہوں گے, پنجاب اور کے پی کا نہیں, اکٹھے سارے, یہ بھی بڑی خبر ہے. اکٹھے ہوں گے الیکشن. اور جو یہ الیکشن ہے, جیسے ابھی آپ نے مجھ سے بلاول کا پوچھا, آپ نے بلاول کا پوچھا, تو بلاول جو ہے ان کے پاس سندھ رہے گا. ٹھیک ہے. آغا بہشتی صاحب, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ سپریم کورٹ کا بھی کردار جوڑ لیجیے. میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس عالیہ. آغا بہشتی صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ ورسز پارلیمان جو پورا مدعا چل رہا ہے, آئینی بحران چل رہا ہے, سیاسی بحران چل رہا ہے, اس میں کس کی جیت آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ آپ کو سیاست میں کس حد تک پازیٹیو یا انٹرفیئرنگ نظر آ رہا ہے؟ یہ ذرا ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کیجیے. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو طاقت ہے, طاقت کا سرچشمہ, یہ الیکشن جو ہو رہے یا ہوں گے یا ہونے والے ہیں, یہ تینوں باتوں صرف اور صرف سپریم کورٹ کے تھرو ہوں گے. موجودہ حکمران بالکل کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ جتنا مہاسارائی کرے گی, کوشش کریں گے کہ اس کو طول دے دے, بہانے, قرارداد, طرح طرح کے حربے, اور جو کچھ ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے, گندہ مچا سکتے ہیں, یہ کریں گے. سیاست کے اوپر, قانون کے اوپر, ہر طرف شب خون مارنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہ چیف الیکشن کمشنر کرائے گا الیکشن, نہ جناب علی موجودہ حکومت کرائے گی, بلکہ اگر الیکشن کہیں سے ہونے والا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے تھرو ہی ہوں گے. موجودہ حکمرانوں کے اوپر بہت سے مسائل, مشکلات سپریم کورٹ کے سامنے سے ان کے لیے آئیں گے. نااہلی کے بھی خطرات موجود ہیں, اور صرف ایک ہی ادارہ جو مجھے نظر آتے ہیں جہاں سے پاکستان کی بقا, پاکستان کی زندگی, پاکستان کو آگے بڑھانا, عمل درآمد, قانون اور جو دستور بنا ہے پاکستان کا, وہ دستور جو ذوالفقار علی نے بھٹو نے بنا, اس کا عمل درآمد صرف سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کیا ہے, فی الحال تو اس کا کوئی دخل اندازی ہوتے ہوئے نظر بالکل مجھے نہیں آ رہی ہے. وہ اپنی خاموشی کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا کسی سیاسی فیور یا کسی کے ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. غیر جانبدار ان کا نظر آتا ہے. ہاں, سپریم کورٹ جو ہے وہ قانونی طور پر پاکستان کے الیکشن صرف اور صرف سپریم کورٹ سے ہوگی. اور میں یہ بھی بتا دوں, سپریم کورٹ کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ہونے کے جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, وہ بالکل کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. سپریم کورٹ متحد ہوگی, ایک ہو جائیں گے. 1-2 کے علاوہ باقی سپریم کورٹ سے ہی یہ الیکشن ہونا. یہ جو آپ ساری باتیں آغا بہشتی صاحب کر رہے ہیں, تو پھر کیا شہباز شریف صاحب یا یہ جو کابینہ ہے اس کے اوپر کوئی وار آنے والا ہے؟ کیا وہ نااہل ہونے والے ہیں؟ چیف جسٹس جیتیں گے یا شہباز سرکار جیتیں گے؟ جی, چیف جسٹس ہی جیتے گا. یہ دوسرے جتنے یہ رسوا ہو جائیں گے, اپنی عزت بچا کچا یہ بھی ضائع کر جائیں گے. جی بالکل, سپریم کورٹ جیتے گی. اور ان کے ساتھ جو حالت ہونے والی ہے نا, میں بیان کروں نا تو یہاں پر مناسب نہیں لگتے رہیں گے کہ یار کیا بول رہے ہیں آغا صاحب. ایک منٹ میں کرے بیان. نااہل ہو جائیں گے نا, ورسٹ کیس یہی حالت ہوگی, اور کیا ہوگا؟ نہیں, آپ نے نااہل ہونے کی تو بات دور کی ہے. اپنا تباہ, ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ سارے اسمبلی میں نظر نہیں آتے, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سارے نااہل ہو جائیں گے. اور یہ اپنی تباہی, بربادی, اپنے اوپر خودکش حملہ جو ہے نا میاں شہباز شریف جو کر رہا ہے, ان کی قانونی جو ٹیم ہے, جس طرح غلط راستے پر ان کو ڈال چکے ہیں, جس طرح غلط طریقے سے بندیوں کو 420 سے آپ کی پریڈکشن ویسے پتہ کیسی ہے؟ آپ کی پریڈکشن اس والے سوال پہ ایسی ہے کہ خود آپ ہیں آغا بہشتی, ان ساروں کو آپ نے جہنمی بنا دیا ہے, خود آپ بہشتی بنے ہیں. یہ حالت ہے اس کی, مطلب ویسے. لیکن خیر جی, ہمیں تو مسالہ مل گیا ہے. میں ذرا آگے بڑھوں, میرے پاس وقت کم ہے. سعدیہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں اب؟ اس پہ بھی آپ ایگری کریں گی؟ یہ سارے آپ کو پارلیمان میں نظر نہیں آ رہے.
تو پھر تو آج آپ کو بہشتی صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے. ویسے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہشتی صاحب اچھے لگ رہے ہیں آج آپ کو. بہشتی صاحب اچھے لگ رہے ہیں, پریڈکشن ٹھیک لگ رہی ہے. پریڈکشن وہ ٹھیک دے رہے ہیں. دیکھیے میں پہلے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دوں کہ وہ دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں, میں پھر سے کہوں گی, میں تو بات کروں گی جو پلینٹس کہتے ہیں. ایکچولی نا اس وقت جو پلینٹس کی پوزیشن بنی ہوئی ہے نا, جوپیٹر ہے, راہو ہے, مرکری ہے, ایریز میں آنا ہے, ان سب کا جو گرہن لگے ہیں نا اس دفعہ, یہ جو 2 گرہن لگے ہیں, سورج بھی ہے, چاند گرہن بھی ہے, ہمیشہ اس طرح کے گرہن لگنا, اس طرح سے لگنا, مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا. اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا سپریم کورٹ کے حوالے سے, مرکری کیا ہے, ہماری کمیونیکیشن ہے, ہمارا قلم پکڑنا ہے, جو ریمارکس آتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, یہ اس کے حوالے سے ہے. یہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے جو آپ نے کبھی کہتے ہیں نا, آپ نے انپریڈکٹیبل قسم کی سچویشن ہوتی ہے, یہ اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے جو کبھی سوچا نہیں تھا, اور کس سے کبھی گمان نہیں کیا تھا. اس طرح کی شخصیت سے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یار یہ بھی شخصیت کبھی میدان میں آ کے اس طرح کے فیصلے کرے گی, جو ہو رہے ہیں, کنٹینیوسلی ہو رہے ہیں, تو یہ ہوں گے. آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ بھی ایسے, یہ شخص بھی میدان میں آ, کیونکہ پاکستان کا ذائچہ ایسا ہے کہ ہمیشہ آرمی یعنی کہ آرم فورسز ہمیشہ ہر سین میں بیہائنڈ دا سین رہی ہوں یا سامنے آ کے رہی ہوں. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں آئے, جس سے نہیں کیا گیا تھا وہ آ گئے. سو پھر وہی بات آتی ہے کہ جب جس بات کی دلیل ہو تو اس کو ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کے مطابق چیزیں تو اس کا مطلب ہے جو سارے لوگ سپریم کورٹ کے حوالے سے ریومرز پھیلا رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں. بالکل خبردار نہیں, آپ ان کو خود ہی ذرا کہہ دیں, آپ کی بات شاید سمجھ آ جائے, ورنہ ان سب کو کنٹینٹ ملنے والی ہے. بالکل غلط بات ہے, غلط چیز ہو رہی ہے. اور یہ اب کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ سن, راہو, مون اکٹھے ہیں, اور اس طرح کی سو کہتے ہیں پھر ابھی آپ کا نا فضا کلیئر ہوگی. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے, تو یہ کلیئر ہو جائے گی, اپنے آپ سامنے چیزیں آتی چلی جائیں گی, جو بول رہے ہیں ان کا منہ اپنے آپ بند ہو جائے. اچھا, تو مہنگائی بھی کم ہوگی کچھ؟ دیکھیے اس میں بھی ٹائم لگے گا. آپ نے کہا فضا کلیئر ہوگی, دیکھیے اس میں بھی تو میں نے مہنگائی تو کہا تو ابھی تو ٹائم لگے گا. دیکھیے میں نے آپ کو کہا نئی چیزوں کی شروعات ہو رہی ہے. ہر چیز جو کہ اس سے پہلے ایک گن تھا, کچرا تھا, جو بھی تھا, جو چیزیں بتا دی گئی, بن گئی, وہ سب کلیئر ہونی ہے, اور ان چیزوں کو کلیئر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ٹائم لگے گا. یہ ٹائم بھی کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہوگا, یہ سال سے 1.25 سال کا ٹائم ہوگا, جو ایک کشت کا ٹائم ہے. باخدا یہ کشت کا ٹائم ہے. اس کو ہنسی مذاق میں لینا یا اس کا ایک تماشا بنانا, مذاق بنانا, یہ بالکل غلط ہے. یہ ہم پہ بہت آزمائش ہے, آزمائش. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. عالیہ نذیر صاحبہ, ان لوگوں نے موجودہ حکومت اور جو کابینہ ہے, مطلب یہ جو باقی جو 2 رکنی بینچ ہے, ان لوگوں نے تو بڑے ہی ان کے خراب اور عجیب و غریب سے حالات بتائے ہیں. آپ کو بھی ان کے حالات یہی نظر آتے ہیں؟ اور مہنگائی کے اوپر بھی پلیز ذرا تھوڑی ٹپنی دے دیجیے گا. مہنگائی کم ہو رہی ہے اس عید کے بعد؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونے میں ٹائم لگے گا. 6 مہینے میں حالات درست ہو جائیں گے, 6 مہینے ایٹ لیسٹ لگیں گے. اور جو انہوں نے بتایا حالات اتنے برے مجھے نہیں لگتے. حالات اچھے نہیں ہیں ان کے, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں. ان کی پریزنس رہے گی, ان کی ایگزسٹنس رہے گی. اور جہاں تک ابھی آپ نے جوڈیشری کی بات کی, تو جوڈیشری کا اپنا سٹینڈرڈ رہے گا, فیصلے جوڈیشری کے ہی آئیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, الیکشن سے پہلے اور ابھی کے دوران کوئی ایمرجنسی, کوئی اسٹرانگ, کوئی مائلڈ مارشل لا, کوئی ایسی چیز ضرور ہے. آرمی اپنی پریزنس, کیونکہ آرمی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے ذائچے کے حوالے سے. جوڈیشری اپنی جگہ, جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا یہ مانیں گے. ان پہ توہین عدالت شاید نہ لگے, نااہل شاید نہ ہو, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے لیوریج ہے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک سیفٹی والو ہے جہاں سے یہ نکل جائیں گے. اور مجھے نااہلی اور بدحالی اور اتنا برا حال نہیں لگتا. اور لیکن جو شاید دیکھیں غور سے تو پتہ چلے میرے دوستوں کو بھی کہ کہیں کوئی مارشل لا کی وائب ضرور ہے. آئی کین کلیئرلی ہیئر بوٹس, اور ڈیسیشنز جو ہیں وہ ابھی بھی وہیں سے آئیں گے, وہی ڈیسیشنز کریں گے. اور یہ جو جوڈیشری سے آئیں گے وہ مائلڈ قسم کے, اسٹرانگ, بٹ ایسے نہیں حکومت ختم کر دی, لیکن مطلب جیسے ان میں اتنی وہ بیڈ سب کچھ نہیں ہے جتنا کہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں ایمرجنسی کے دور میں.
ٹھیک ہے جی سعدیہ فائنل کامنٹ. ہم ایک آرمی کے یا ایمرجنسی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں اینی ٹائم. آل رائٹ یہ مختلف بات کی اور ایک بڑی بات ہے, یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. میں عالیہ کی بات کو نا اس طرح سے انڈوز کروں گی کہ اگر ہم ابھی موجودہ حالات کو بھی دیکھیں نا تو ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی ہم تقریباً سیمی مارشاء اللہ میں تو ہیں اور کب سے ہی ہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت مارس کی جو بھی پوزیشن بنی ہوئی ہے اور اگلے مئی تک یہ ہم تقریباً یعنی جو دو بڑے ادارے ان کا اثر و رسوخ پاکستان کی سیاست میں رہنے والا ہے. بالکل آغا بہشتی صاحب آخری 1 منٹ ہے, فائنل کامنٹ دے دیجئے, اوور ویو. شہباز شریف صاحب کو کوئی مشورہ ہی دے دے, جہنمی تو آپ لوگوں نے پہلے ان کے لیے حالات بنا دیے ہیں, کوئی مشورہ دے دے کیسے بچ سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت. دیکھیں وہ آغا صاحب نے بنایا اور کسی نے نہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, کوئی ماشاءاللہ نہیں لگے گا, کوئی ایمرجنسی نہیں لگے گی. اپنے سپریم کورٹ الیکشن کرائے گا, نارمل رہے گا. ہاں مہنگائی, پیٹرول, ڈالر بڑھیں گے, یہ تو ٹھیک ہے. باقی میاں شہباز شریف کو مشورہ یہی ہے, قانون کی حکمرانی کے سامنے اپنے آپ کو تابعداری کے ساتھ آپ قانون کے فالو کریں تاکہ آپ کے جو مشیر ہے قانون کو ان کو چینج کرے, کیونکہ علم فلکیات کی روشنی سے آپ اگلے الیکشن بالکل نہیں جیتیں گے. بلکہ آپ نہیں, آپ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ MQM ہے, چاہے جناب علی مسلم لیگ نون ہے, سوائے مجھے خیریت کے ساتھ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں 2 اشخاص بہت تیزی کے ساتھ نظر آتے ہیں. بلاول بھٹو جیتے گا, بالکل اسمبلی میں ہے. آصف علی زرداری جیتے گا, بالکل اسمبلی میں ہے. انتہائی معذرت مولانا فضل الرحمان اس دفعہ پھر علی امین گنڈاپور کے ساتھ بری طرح ہارے گا, اور ٹوٹل ان کی 3 سیٹیں اگر جیت کے آ گئے تو میرے لیے بڑی حیرت ہوگی. تو اس وقت صرف ایک دفعہ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہوئے نیو ٹی وی سے اور آپ کے اس خوبصورت پروگرام سے میں عمران خان کو پھر کہوں, یہ ماہ رمضان کے بعد میں آج اس پروگرام میں آپ کو پھر مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. آپ کی حکومت ہوگی, آپ وزیر اعظم بنیں گے, یہ جتنے سازشیں کر رہے ہیں یہ سب ناکام ہوں گے, اور پاکستان ایک نئے دور میں اور بلندی اور کامیابی کے ساتھ دور ہوگا. اگر ایک فرمائشی سوال آیا ہے آغا بہشتی صاحب, آپ کے بڑے فینز ہیں پیچھے, یہ سارے آپ ہی کے فینز ہیں, یہ میرے PCR میں سارے. ایک فرمائشی سوال آیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تو بنتا نظر آ رہے ہیں آپ کو, عمران خان جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیا پتہ پہلے جیل جائیں اور پھر وزیر اعظم بنے, ایسا کچھ ہوگا خان صاحب کے ساتھ؟ جی, جیل کے خطرہ بالکل موجود ہے, گرفتاری کے خطرہ بالکل موجود ہے. اس بات سے تو میں کہیں پچھلے آپ کچھ نہ کریں نا, آپ 2023 کے پہلے پروگرام دیکھیں, اس وقت جو میں نے باتیں کی آپ کے پروگرام میں نکال کے دیکھا, آج تک وہ سارے وہی ہوتا ہے. کیونکہ میں عمران خان کے ذاتی ذائچے بناتا ہوں, اس کے ذائچے میں دیکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ عمران خان کا گھر اس وقت کہاں پر کھڑا ہے. تو الحمدللہ آنے والا وقت عمران خان کے تھرو ہی پاکستان بدلے گا. خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں, کی امیج پوری دنیا میں بہتر ہے. خان صاحب کو مشورہ کیا دینا ہے, کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھو خان صاحب کے لیے تو مشورہ یہی ہے کہ جس انداز سے عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اس پہ قائم رہے, دائم رہے, کیونکہ آگے آپ کی حکومت آ رہی ہے. شاید آپ کی ماں اور غریبوں کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے. سعدیہ, عمران خان صاحب ریسٹ ہوتے ہوئے یا ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں before he becomes the prime minister? دیکھیں چانسز بالکل ہے, کیونکہ ان کا مارس 8ویں گھر میں ہے. مارس 8ویں گھر میں ہر وقت خطرات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کھلاڑی میدان میں بھی جائے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے, لیکن وہ شخص نہ ڈر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. عالیہ, لاسٹ پریڈکشن بھائی, یہ عمران خان صاحب کے اور جیل کے ستارے آپس میں مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بس زمان پاک میں ہی رہنا اور پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم؟ اس وقت بھی دیکھا جائے تو جیل کی طرح ہی وہ کہہ رہے ہیں. جی عالیہ, ہاں جیل میں جاتے نظر نہیں آ رہے. یو اریسٹ یس اپنے آپ کو خود نظر بند کر لیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پراپر جیل, اڈیالہ جیل وہ مجھے نہیں دکھائی دیتے. مقدمے البتہ بنتے رہیں گے, مقدموں سے وہ نکلتے رہیں گے, بٹ ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں خود اپنے طور پر, لیکن انہیں اریسٹ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں شروع دن سے بات کر رہی ہوں. گریٹ, یہ مجھے بڑا مزہ آیا یہ شو کر کے. آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. مے گاڈ بلیس آل آف یو, اور آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.